जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, आए मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। आए बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रुसवाई होगी? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कुल करो। बहुत से कहते कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? आए खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गले और मैं की फिरावानी से होती है। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि आए खुदावंद, फकत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती, खुदा की मेहरबानी मुझ पर यह है कि मैं इस प्रोग्राम में आपको खैर मकदम कहता हूँ। मुझे मालूम नहीं आप कहाँ हैं, किस मुल्क में हैं, किस जगह हैं। मैं आपके सामने हूँ, आपके घर आ सका और मेरे पास आपके लिए खुदा के हुजूर से खुशी की खबर है। मेरे दिल में आपके लिए दुआएं हैं। खुदा का शुक्रगुजार हूँ, खुदा ने अब तक इस खिदमत को जारी रखा है। आप इस खिदमत के लिए दुआ करते हैं, आप मुझे फ़ोन करते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ा देते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप सब के लिए मैं खुदा का दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज खुदावंद का कलाम जब आप सुनेंगे तो मेरी खुदा के हुजूर यही दुआ रही है कि कोई ऐसा हो जो सुनकर कहे, हाय खुदावंद, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाइयों, बहनों, दोस्तों, खुदा का शुक्र हो जिन्हें खुदा ने दौलत बख्शी है, तरह तरह की दौलत बख्शी है। ईमान की दौलत है जो खुदा ने अपने लोगों को बख्शी है। हिकमत बख्शी है, वो एक दौलत है। मोहब्बत बख्शी है, एक दौलत है। खिदमत बख्शी है, ये एक दौलत है। खुदा का खौफ बख्शा है दिल में, ये एक दौलत है। इसे ख़जाना कहा गया है। तरह तरह की दौलत है। लेकिन अगर दौलत से जो भी खुदा ने बख्शी है, उस दौलत से ये नतीजा पैदा होता है ज़िंदगी में कि हम खुदा के नज़दीक हो जाएं और एक दूसरे के नज़दीक हो जाएं, ख़ानदान में मोहब्बत हो जाए, भाइयों में प्यार हो, पड़ोसियों में प्यार हो, कौमों में प्यार हो, तो वो दौलत खुदा की तरफ से है और बरकत है। लेकिन अगर उससे जुदाई पैदा हो, खुदा से भी जुदा और एक दूसरे से जुदा, तो वो दौलत खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। क्योंकि एक और है इस दुनिया में जो लोगों को दौलतमंद बना देता है,
اسے شیطان کہتے ہیں. اس نے خدا یسوع مسیح سے بھی کہا تھا کہ ساری دنیا کی سلطنتیں، سارے اختیارات سب تجھے دے دوں گا. اس نے کہا تھا، اس کے پاس ہے، اس کے لیے لکھا ہے کہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. خدا یسوع مسیح نے دو بھائیوں سے بات کی ہے جو ایک دوسرے سے اس لیے دور ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے دولت ہے. دو بھائیوں کو جدا کر دیا، لڑ رہے ہیں آپس میں. تو دنیا میں ہر روز ہو رہا ہے، زمین کے پیچھے، زر کے پیچھے، زن کے پیچھے مر رہے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پیسے دے دے کے مروا دیتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن خدا کا ایسا انتظام نہیں ہے. خدا کا شکر ان پیارے بہن بھائیوں کے لیے جن پر اس کا رحم ہو گیا ہے. تو لوکا کی انجیل میں اگر آپ 12ویں باب میں دیکھیں تو وہاں ان دو بھائیوں کا ذکر ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل 12 باب، اور آپ 15 آیت سے پڑھ لیں، 14-15 سے. اس میں یہ خدا یسوع مسیح نے دونوں بھائیوں سے بات کرتے ہوئے جواب دیا. ایک نے آ کے شکایت کی ہے، دوسرے کی سن رہے ہیں اور باقی بھی سن رہے ہیں لوگ، ان سے خدا بات کرتا ہے. اور اس ایک دولت مند کے بارے میں بتایا ہے، لکھا ایک دولت مند، بڑی فصل ہو گئی ہے اس کی، اور اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے رکھوں کہاں اپنی فصل کو. تو دل میں سوچ رہا ہے، ارادے باندھ رہا ہے، ویسا کروں گا، میں ویسا کروں گا. لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کی وہ آخری رات ہے. اس کی زندگی میں کوئی خدا کی برکت ہے نہیں. اصل جو رہنے والی ہے، جو ساتھ جاتی، وہ ہے نہیں اس کی زندگی میں. اسے نادان کہا ہے. دنیا کی نظر میں وہ دولت مند ہے، اپنی نظر میں وہ بڑا دولت مند ہے. لیکن خدا نے کہا، آج نادان، یہ جو کچھ تو نے تیاری کی ہے کس کی ہوگی؟ تو لے جا نہیں سکتا، تجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں. آج رات یہ تیری آخری رات ہوگی. جو تیاری تو نے کی ہے اور کر رہا ہے، کس کی ہوگی؟ کس کے کام آئے گی؟ تیرے کام تو آ نہیں سکتی. دوسرا ہوگا وہ بھی تیری طرح اسے اپنا کہے گا، اس کے بھی کام نہیں آئے گی. لیکن خدا کا شکر ہے، خدا کے کلام میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے، ایک ایسی زندگی کی تصویر ہے جسے دیکھ کے خدا کہہ سکتا ہے یہ ہے وہ دولت مند جسے میں نے دولت مند کیا ہے، جسے خدا نے دولت بخشی ہے. اس کی زندگی کی تصویر ہے. کچھ باتیں اس کی زندگی میں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ اسے دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ خوبصورتی خدا کی بخشی ہوئی ہے. اس کی زندگی کی یہ خوشی، یہ خوبیاں اور یہ خزانے جو اس کے پاس ہیں، یہ سب خدا کی طرف سے ہیں. اور وہ کہتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے. تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور میں کی فراوانی، غلہ، ڈھیر ساری فصل، اناج، میں پینے کے لیے. کہتا جو خوشی ان لوگوں کے پاس ہے، مجھے اس سے زیادہ خوشی تو نے بخشی ہے. اسے خداوند مبارک کہتا، وہ خدا کی نظر میں مبارک ہے. ایک دولت مند ہے جو خدا کی نظر میں نادان ہے. ایک وہ ہے جو خدا کی نظر میں بیش قیمت ہے. وہ کون ہے؟ کیا باتیں اس کی زندگی میں؟ تو یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں خدا کی خوشخبری، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس میں دو نتیجے ہونے چاہیے. ایک تو دیکھنا چاہیے کہ یہ بات میرے پاس ہے نہیں. دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ وہ بخشش ہے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے آج، کیونکہ کل کا تو پتہ کچھ نہیں. اسے کہا تھا آج رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. تو خدا کے رحم سے آنکھ کھلے گی تو دکھائی دے جائے گا کہ یہ بات میرے اندر نہیں ہے. اور خدا اس لیے دکھائی دے رہا تاکہ آپ کو دکھائی دے جائے کہ اس کے پاس ہے اور وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ کوئی آج کہے، اس کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کر لے کے آئے، خدا آج سے میری آنکھیں تیری طرف ہی رہیں گی، تو مجھے دے دے یہ بخشش. کون سی ہے وہ بخشش ہے؟ کون سی ہے وہ چیز جسے خدا دولت کہتا ہے؟
دیکھو خدا کے کلام میں ذکر ہے خدا پرستی کا. خدا کے سامنے جھکنا چاہیے کہ وہ ہمارا خداوند ہے. اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کی شکر گزاری کرنے کا ڈھنگ بتایا گیا ہے. کیسا مبارک وہ شخص ہے جسے خدا دیکھ کر کہتا ہے یہ خدا پرست ہے, خدا کی پرستش کرتا ہے. دوسرے بھی دیکھتے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی پرستش کرتے, کہتے ہیں ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اسے پوجتے ہیں, اس کے سامنے جھکتے ہیں, اسے مانتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں کچھ اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں خدا دیکھ کر کہتا ہے کہ تو دھوکے میں ہے, تو میری پرستش نہیں کرتا, میرے سوا تیرے سامنے اور بہت سارے خدا ہیں, وہ تجھے نظر نہیں آتے. کہ ایسا کہ انسان جو خدا پرستی کرے تو وہ خود پرستی بھی کرے گا. خود پرست وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی چاہتا ہے اپنی زندگی میں, اور جب خدا کے سامنے آتا تو اسے کہتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں میرے بس کی نہیں ہیں, تیرے بس میں ہے, تو وہ میرے لیے کر. خدا کو استعمال کرنا مانگتا, وہ خدا کو بھی, کیونکہ پرستش وہ اپنی کرتا, اپنی مرضی چاہتا, مجھے خوشی ہو. خدا سے نہیں پوچھے گا خدا تیری مرضی کس چیز میں ہے, تیری خوشی کس میں, تو نے مجھے پیدا کیا, تو مجھ سے کیا کرانا چاہتا ہے. کوشش کر کے طریقے سے جو بھی کوئی بتا دے گا, کسی طریقے سے, جیسے خدا کا ہاتھ مروڑیں گے اور خدا سے کہیں گے کہ یہ کر دے, پھر وہ جیسے مجبور ہو کے خدا کہے گا اچھا بھائی ہاتھ چھوڑ میرا, لے لے. کچھ اس قسم کا سلوک خدا کے ساتھ کرتے ہیں. ہم بڑی عبادت کریں گے جی, بڑی ریاضت کریں گے, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے, کس طرح خدا خوش ہو جائے گا تو وہ پھر کہے گا اچھا بھائی تیری مرضی, یہ لے جا اور جا خوش رہ اپنا. ایسے کچھ اس قسم کا تعلق, یہ خدا پرستی نہیں ہے, یہ خود پرستی ہے. پھر زر پرستی ہوتی انسان کے اندر. خدا سے زیادہ دولت کو پیار کرتا ہے انسان. یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ تم ان دو کی نہیں کر سکتے, تمہارا خدا یہ نہیں کہ دولت بھی خدا تمہارا اور زر کے ساتھ بھی تمہاری پرستش خدا کی بھی کرو اور دولت کی بھی کرو. وہ خدا پرست نہیں ہے جو زر پرست ہے. اور پھر دیکھو عیش پرست, جو خدا پرست ہوگا اس کی زندگی میں تین باتیں نہیں ہوں گی, وہ خود پرست نہیں ہوگا. اسی لیے تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. تو مجھے دیکھ کر اگر تم میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو, اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے, اپنی صلیب اٹھائے, اپنی خودی کا انکار کرے, چھوٹے بچوں کی طرح میرے پاس آؤ. خدا پرست جس کی زندگی میں خود پرستی نہیں, سر پرستی نہیں, دولت کی پوجا نہیں کرتا, وہ عیش پرستی نہیں ہے. بے شک خدا سب کچھ دیتا, خوش چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں, لیکن اگر ہم اس خوشی کی پرستش کرنی شروع کر دیں, اس عیش کو پوجنے لگے, خدا عیش کرنے کی توفیق دیتا, کھانے کو دیتا. تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا, دے گا, اس دنیا میں دیتا. لیکن وہ عیش کو پوجنا شروع کر دیں, عیش کی پرستش کرنے لگیں. یہاں بھی وہی سوچتے رہتے ہیں یہاں بھی خدا دے گا, آسمان پر بھی ہم عیش پرستی کریں گے. وہ خدا پرست نہیں ہے. جب خدا کی پرستش ہوتی کسی کی زندگی میں تو کچھ نشانات ہوتے ہیں اس کے. پہلا نشان یہ کہ اس کی زندگی میں خدا ترسی ہوگی. جس کی زندگی میں خدا پرستی ہے اس کی زندگی میں خدا ترسی ہے. خدا ترسی کا مطلب ہوتا ہے خدا کا ڈر, خدا کا خوف. خدا یسوع مسیح کو جاننے والے جو انجیل کو پڑھتے ہیں وہ پہچانتے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کا ڈر ہونا چاہیے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا سے ہوا ہے اسے ڈر کے بھاگو, خدا کے نزدیک نہ آنا, تم آ نہیں سکتے وہاں. یہ ڈر وہ نہیں ہے, یہ تو ایک قسم کی عزت ہے خدا کی کہ اس کے حضور ہم جھکتے ہیں. اس کی عظمت کے سامنے اس کی محبت کی حد ہے, حد ہے ہرگز نہیں, نہیں حد کوئی نہیں ہے اس کی, نہ قدرت کی حد ہے نہ محبت کی حد ہے.
اس کے سامنے جب اس کسی کو تجربہ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے اس کے خوشی سے، تو اس کی زندگی میں خدا پرستی ہوگی تو خدا ترسی بھی ہوگی، اسے احساس ہوگا ہر جگہ، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، اسے پسند نہیں آئے گی، اس بات سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، اس قسم کا احساس۔ ذرا زبور میں دیکھیں، زبور 19 میرے ساتھ دیکھیے، 19واں زبور ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے۔ دیکھو خدا کا بندہ جس کے اندر خدا ترسی ہوگی، خدا کا ڈر ہوگا، تو دیکھو کیسی خوبصورت دعا ہے اس کی یہ۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے، تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ کچھ گناہ میری زندگی میں چھپ جاتے ہیں، مجھے ڈر ہے تیرا، تجھے دکھائی دے رہا ہے یہ چھپا ہوا گناہ میری زندگی میں، تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ، ایسے گناہ جن سے ڈر نہیں لگتا، سبھی کرتے ہیں جی، اس میں کیا بات ہو گئی، یہ تو بھول ہو گئی، بھول تو ہو گئی ہے لیکن اگر علاج نہ کیا تو بھٹکتے پھریں گے۔ تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بھول ہو گئی، لیکن خدا کے پاس آ کے کہتے ہیں میں بھٹک گیا، مجھ پر رحم کر۔ تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ، تو وہ مجھ پر غالب نہ آئیں گے تو میں کامل ہو جاؤں گا، وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا، بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ اب یہ دیکھیے کن کن چیزوں کی حفاظت کرے گا وہ آدمی جس کے اندر خدا ترسی ہے، جسے خدا کا ڈر ہے، تو اس ڈر کا کہاں نظر آئے گا خدا کا ڈر؟ میرے منہ کا کلام، میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند، آئے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے، میری چٹان اور مجھے چھٹکارا دینے والے خداوند۔ دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو تجھے پسند نہیں آتی، میرے منہ کا کلام لوگ سنتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم اتنی چالاکی کر سکتے ہیں کہ بڑی اچھی اچھی باتیں بولیں گے، لیکن یہاں ایک اور بات کہہ رہا، میرے دل کا خیال۔ کئی دفعہ خیالات انسان کے اور ہوتے ہیں، جس خیالات کی دنیا میں وہ رہتا ہے اس میں خدا نہیں ہوتا، اس میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، کسی کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ خیالات کی حفاظت کر، تو پھر جو کچھ میری زبان پر ہوگا، میرے کلام میں ہوگا، اس میں لوگ جان سکیں گے کہ اسے خدا کا خوف ہے، یہ سوچ سوچ کر بات کرتا ہے، اس کی زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جو جھوٹی ہے، اس کی زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جس سے آگ لگے گی دنیا میں، اس کی زبان میں آگ نہیں ہے، اس کے دل کے اندر نفرت کی حکومت نہیں ہے، اسے ڈر لگتا ہے خدا کا۔ تو جو خدا پرست ہوا، جس میں خدا پرستی ہوگی، اس میں خدا ترسی ہوگی، اور وہ خدا ترسی، خدا کا خوف اس کے خیالات میں ہوگا، اور پھر اس کا اظہار اس کے کلام میں ہوگا۔ گالیاں نہیں دے گا، وہ نفرت پیدا نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ پھیلائے گا نہیں، دھوکہ نہیں دے گا اپنی زبان سے، اس کو کہتے ہیں خدا ترسی۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تمہارے منہ کا کلام ایسا ہونا چاہیے جس سے فضل پیدا ہو، فضولیات نہیں ہوں گی، اس میں فرق پیدا نہیں ہوگا اس زبان کی باتوں سے کہ بھئی تو چھوٹا تو بڑا، کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا، فضل ہوگا اس میں۔ ایک اور اسی خدا کے بندے نے دعا کی، یہ زبور 139 دیکھیے ذرا میرے ساتھ، کتنی پیاری دعا ہے۔ اسے خدا کا احساس ہے، خدا کا ڈر ہے، کہتا تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، تیری حضوری سے کدھر بھاگوں۔ ایک جگہ کہتا جاگ اٹھتے تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اب کیا کروں، ڈر لگتا ہے خداوند، تو ہر جگہ میرے ساتھ ہے، سب کچھ تو دیکھ رہا ہے، تو میرے خیالات کو پڑھ رہا ہے، میں جو کچھ لوگوں سے کہہ رہا ہوں میں اسے تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ زبان پر بات اور ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی، خیالات اور ہیں۔ تو کیا دعا کرتا ہے خدا، مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو اپنی راہ میں لے چل۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس بات کا ہے خداوند کہ میرے راستے میں کوئی کجی تو نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے میرے اندر جو مجھے منزل سے دور لے جائے گی، جانا مجھے ادھر ہے میں ادھر پہنچ جاؤں گا، ڈر لگتا ہے۔ ایسے کے لیے لکھا خدا کا خوف ان کا خزانہ ہوگا، جس میں خدا ترسی ہے،
اس کی زندگی کو دیکھ کر خدا کہتا ہے تجھ میں خدا پرستی ہے. جس میں خدا پرستی ہے، خدا کی عبادت ہے، آرادھنا ہے، اس کی پوجا ہے، اس کی زندگی میں خدا کا ڈر بھی ہوگا، خدا پرستی بھی ہوگی اور خدا ترسی بھی ہوگی. اور جس میں خدا ترسی ہوگی اسی کی زندگی میں خدا کی خوشی ہوگی. خوشی تو انسان خریدتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پیسہ آ جائے بہت خوش ہو جاتا ہے انسان، اس کی عیش کا سامان اسے مل جائے بڑا خوش ہو جاتا. بہت ساری چیزیں جن کی وجہ سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ خشک کر کے چھوڑ دیتی ہیں، خشک ہو جاتا ہے انسان، زندگی ریت ہو جائے گی اس کی، پھر چمن نہیں ہوگی اس کی زندگی، چین جاتا رہے گا، کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد. تو جس میں ایسا مبارک ہے وہ آپ ہیں میری پیاری بہن، پیارے بھائی، آپ کے اندر خدا پرستی ہے، خدا کو مانتے ہیں آپ کہ خدا ہے اور بہت ساری باتیں خدا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. لیکن لکھا شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہے اور تھر تھر آتے ہیں. ارے جس کی زندگی میں خدا پرستی ہے، اس کے اندر خدا ترسی ہے، خدا کا ڈر ہے، وہ ڈر جائے گا اور پھر اس کی زندگی میں وہ خوشی ہوگی جو خریدی نہیں جا سکتی. دیکھو خدا کا بندہ کہتا ہے میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ خداوند میرے سامنے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے سب کچھ، یہ خدا کی طرف سے میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، اس لیے مجھے خوشی ہے. یہ زبور 16 ہے. میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے، ملامت نہیں کرتا، تربیت کرتا ہے. میں نے خداوند کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے، مجھے خیال رہتا ہے کہ جس کی پرستش میں کرتا ہوں میں اس کی حضوری میں ہوں، اس کی حضوری کا احساس رہتا ہے. چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی، اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے. دل بھی خوش ہے، روح بھی شادمان ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا پرستی سے خدا ترسی پیدا ہو گئی ہے. کمال ہوا ہے. ایک اور بات ہوگی، جس کی زندگی میں خدا کی یہ خوشی ہوگی اس کی زندگی میں خدا جیسی خوبیاں بھی ہوں گی. خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے، اور پھر یوں کہا تھا کہ میرے نقش قدم پر چلو، جو کچھ تم مجھے کہتے اور کرتے ہوئے دیکھتے ہو ویسا کرو. اس نے کہا تھا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسا میں ہوں ویسے ہی تم ہوگے. کئی دفعہ جو خدا پرست ہوتے ہیں، خدا پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زندگی دیکھو تو ایسا لگتا ہے یہ کیسا خدا ہے جس کے ساتھ رہتے ہیں، یہ کس قسم کا خدا ہے جس کی خصوصیتیں، جس کی خوبیاں یا خرابیاں اس زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں. یہ خدا ہے کیسا؟ خدا یسوع مسیح کا کہنا یہ ہے کہ ایسا ہے خدا جیسا تم مجھے دیکھتے ہو. دیکھو میری محبت کو، دیکھو میری معافی، دیکھو میری تابع داری. جیسے میں انسان بن کے تمہیں دکھا رہا ہوں خدا کی تابع داری، تم اس طرح تابع داری کرو. میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. تم اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، اور اس لیے کہا کہ تمہیں خاص قوم ہو، تمہیں بچا لیا گیا ہے تاکہ خدا کی خوبیاں ظاہر کرو، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تم اس خدا کی جس کی پرستش کرتے ہو اس کی خوبیاں تمہاری زندگی میں ظاہر ہوں. دنیا دیکھے تمہارے کاموں کو اور کہیں واہ بھائی واہ، کیسا خوبصورت خدا ہے جس کی یہ عبادت کرتا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا دیالو ہے، کتنا پاک ہے وہ خدا جس کا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے. ایسا شخص خدا کی نظر میں دولت مند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آج خدا یہ دولت آپ کو دے، مجھ پر رحم کرے، میں بھی اس کا محتاج ہوں رات دن.
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ باتیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ دولت مند ہوں، وہ دولت جو خدا کی نظر میں دولت ہے وہ آپ کو بخشی جائے۔ اس دولت کا ذکر آپ نے سنا ہے کہ بہت بڑی دولت ہے کہ کسی کی زندگی میں خدا پرستی ہو۔ وہ بہت بڑا دولت مند ہے جس کی زندگی میں خدا ترسی ہے، خدا کا ڈر ہے، ہر بات میں اس کو خیال رہتا ہے۔ وہ بہت دولت مند ہے جسے خدا کی طرف سے خوشی بخشی گئی ہے، خدا پرستی بھی ہے، خدا ترسی بھی ہے، خدا کا ڈر بھی ہے، اور خدا کی بخشی ہوئی خوشی بھی ہے۔ وہ بہت دولت مند ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو بخشے، خدا چاہتا ہے کہ وہ مجھے دیتا رہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جب ہماری زندگی اس کے ہاتھ میں ہو تو اس میں وہ خوبیاں ظاہر ہوں جو اس نے ظاہر کی ہیں۔ انجیل خداوند یسوع مسیح کی بشارت اور خوشخبری ہے، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا تم مجھے دیکھتے ہو۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا؟ کوئی میں نے گناہ کیا ہے؟ کوئی دکھائے؟ پاک زندگی ہے۔ تو کہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میری زندگی میں گناہ سے نفرت ہے تمہاری زندگی میں بھی ہو۔ اپنے آپ کو پاک رکھو، میں تمہیں پاکیزگی دیتا ہوں، لیتے رہو۔ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جیسے خدا نے مسیح میں تمہارے گناہ معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے معاف کرو۔ جس طرح میں خدمت کرتا ہوں تم بھی خدمت کرو۔ میں خدمت کرنے آیا ہوں۔ تو جس میں خدا پرستی ہے اس میں خدا ترسی ہے، خدا کی خوشی ہے، اور خدا کی سی خوبیاں ہیں اس کے اندر۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ہوں یہ؟ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے دروازہ کھول، میں اندر آؤں گا، میں رہوں گا تیرے اندر، اور یہ سب باتیں تیری زندگی سے ظاہر ہوں گی۔ جو چاہے لے لے۔